सहारा टीवी हम सब का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मैं हूं अली अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। मेरी हमेशा से कोशिश ये रही है कि आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियात के साथ करवाऊं जो माशरे में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। आज भी ऐसी शख्सियत मेरे पास मौजूद है जो कि लोगों में वैल्यू ऐड कर रही है अपनी रूहानी शख्सियत की वजह से, अपने इल्म की वजह से। ख़ास तौर पे उन दुखी लोगों के साथ काम कर रहे हैं जिनकी ज़िंदगी में परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, जिनकी ज़िंदगी में कोई फाइनेंशियल इशू है, कोई बीमारी है, कोई रूहानी मसला है। तो आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ इजाज़ खान साहब से, जो कि ऑरा एक्सपर्ट हैं और स्पिरिचुअल हीलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम इजाज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका अली भाई, और इस इंस्टीट्यूट का और आपके टाइम का, और इस पैगाम को आगे पहुंचाने का। अगर हम अपनी तशहीर के लिए कर रहे हैं तो मेरा अल्लाह जानता है दिलों के हाल, मगर अगर ये प्रोग्राम से किसी एक बच्चे का या किसी एक बहन का कुछ फ़ायदा होगा तो मेरा ख्याल है वो हमें बड़ा आगे जाके भी फ़ायदा मिलेगा। तो आपकी तवज्जो से ये पैगाम और ये वक्त मिला, बहुत शुक्रिया। अच्छा एजाज भाई, मुख्तलिफ आपके यूट्यूब पे लेक्चर्स पढ़े हैं, इंटरव्यूज़ पढ़े हैं जिस पे आपने ऑरा पे बहुत ज़्यादा बात कर ली है। आपकी जो रूहानी जो आपका सफ़र है उस पर भी आपने बहुत ज़्यादा बात कर ली है। आज मैं कोशिश करूँगा आपके साथ आपकी ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ ज़ाविये हैं मैं उस पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मैं ये चाहूँगा कि जब लोग रूहानियत की तरफ सफ़र का आगाज़ करते हैं तो दो तरह से मैंने देखा है कि लोग रूहानियत और रूहानी लोगों को या रूहानी किताबों को पढ़ते हैं। एक तो उनमें कोई मसला होता है, किसी किस्म की कोई बीमारी है, कोई दुख है, कोई परेशानी है, उसकी वजह से वो रूहानी बाबों को, सूफियों को, रूहानी शख्सियात को मिलते हैं। दूसरी वजह मैंने ये देखी है कि उनको इल्म हासिल करना, जुस्तजू, कायनात को सोचना, खुदा ने ये ज़िंदगी क्यों बनाई है, मेरा मकसद क्या है। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि आप इन दोनों कैटेगरी में किस में फॉल करते हैं। देखिए, हम सब कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करते हैं। आप यकीन करें कि मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। मैं रशिया से पढ़ के आया, बड़ी अजीब से हालात थी। हाँ, शुरू से टेंडेंसी थी मेरे अंदर। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीज़ों के लिए सिलेक्ट कर लिए होते हैं। जो फाइनेंस का काम करते हैं वो भी रूहानियत है। जो आप लोगों को अपना अपने काम और अपनी काविश से उनको आसानियां बांटते हैं, ये भी रूहानियत है। एक माँ जो है वो अगर अपने औलाद के लिए अपना दुख दर्द तकलीफ बर्दाश्त करती है, वो भी रूहानियत है। जो एक मोची है जो अपनी जूतियां अच्छी बनाता है कि ये दोबारा ना टूटे, वो भी रूहानियत है। अब यकीन करें, जब मैं अपने सफ़र को देखता हूँ तो मेरे लिए तो एक रोलर कोस्टर है मेरी ज़िंदगी, जो पुरानी थी या जो दरमियान में गुजरी या जो अब अल्लाह ताला ने जो ड्यूटी लगाई है। हम सब पोस्टमैन होते हैं, हमारे पास अपना कोई काम नहीं होता। जब आप नर्सरी में जाते हैं तो वहां पे खिलौने पड़े होते हैं, ए की शक्ल में, बी की शक्ल में, सी की शक्ल में, क्योंकि बच्चों को डायरेक्टली आप एजुकेशन में नहीं डाल सकते। एजुकेशन इज़ वेरी कंक्रीट फिनोमेना। तो पहले आप उनको खिलौने देते हैं, फिर आप उनकी वो उम्मीद जगाते हैं, फिर जैसे जैसे उनकी ज़हन की बलोगत होती है तो आप आहिस्ता आहिस्ता उनकी कैटेगरी चेंज करते हैं। आप यकीन करें, मेरा भी रूहानियत में, मैं भी जब रूहानियत में आया, मेरा कोई आइडिया नहीं था। मैं तो एक तलाश पे निकला था, अपनी एक ऐसी तमन्ना जो कि पूरी होती हुई नजर नहीं आई थी। उसके लिए मैंने दुआएं करनी शुरू कर दी, वज़ाइफ करने शुरू कर दिए। अच्छा, देखिए, मैं रशिया से पढ़ के आया। कम्युनिज्म उन्होंने हमारे अंदर ऐसी भरी हुई थी जैसे उस साइकिल में हवा नहीं भरते हम यहाँ पे बचपन में कमीज फंसा के। तो यहाँ पे आके सारी चीजें बड़े लगते हैं। और वैसे भी हमारे मुआशरे में जो सबसे सस्ता कर दिया है लोगों ने वो अल्लाह है। उसको ऐसे ऐसे हालातों में बेचते हैं, इतना सस्ता बेचते हैं। मेरा अल्लाह ताला सस्ता नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको रास्ता दिखाना है। तो मुझे एक मामला हो गया ऐसा जो कि मुझे हल होते हुए नजर नहीं आ रहा था। तो मेरे एक दोस्त मुझे एक साहब के पास लेके गए। मैंने कहा ये शायद किसी ऐसे बंदे के पास लेके जाएंगे जो, तो वो एक आम से आदमी निकले अपने घर से बाहर, और बड़े आपकी तरह खूबसूरत और बड़े महजब भी
تو میں سمجھ رہا تھا کیونکہ جیسے ہم سب کے ذہن میں ایک تاثر ہوتا ہے. ابھی جو لوگ مجھے ملتے ہیں تو وہ پہلے سوال کرتے ہیں کہ آپ کی داڑھی تو کوئی نہیں ہے, آپ کی تو ٹخنے سے اوپر شلوار نہیں ہے, سرما آپ نے نہیں لگایا, خضاب آپ نے نہیں لگایا داڑھی پہ, بلکہ فرینچ کٹ ہے. تو میں اسے کہتا ہوں بھائی سب سے پہلے تو میں پیر نہیں ہوں, میں بڑا گنہگار سا آدمی ہوں, میں ہیلر ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے چن لیا, اور پوری دنیا میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو اورا کے بارے میں بات کرنے والے آپ کو مل جائیں گے, ان کی سمت بتانے والے ملیں گے, ریپیئر کرنے والا کوئی نہیں ملے گا. تو کوئی تو اس نے اپنے اس گنہگار بندے کو یہ تمہیں دیکھا ہوگا جس نے لوگوں کے لیے, اور جب تک میں یہ بانٹتا رہوں گا وہ اور دیتا رہے گا. تو جب میں اس صاحب کو ملا اور وہ میں نے ان سے شناسائی ہوئی تو مجھے کہتے کہ داتا صاحب نہ چلیے, ہم پہلے جاتے تھے سلام کرتے تھے وہاں پہ کرتے تو واپس آ جاتے تھے. تو وہ جب دعا کرنے لگے داتا صاحب کے سامنے کھڑے ہوئے تو ان کو ایک دو جھٹکے لگے. یہ بات میں نے کسی پروگرام پہ نہیں بتائی. تو میں نے ان سے پوچھا بھائی یہ کیا ہے, تو انہوں نے مجھے ایک واقعہ بتایا کہ آپ نے آج سے 1.5 ہفتہ پہلے کو ایسا کیا تھا, کسی بندے کو تھپڑ مارا تھا. جی. تو میں نے کہا اس وقت تو کوئی بھی نہیں تھا موجود, نہ کوئی انسان تھا, اس طرح میں اور وہ تھے, اور مجھے غصہ آیا. میں نے کہا میں نے اس سے معذرت کر لی. اس نے کہا بھائی جان جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا تب تک آپ کی, تو وہ میرے لیے ایک 4 ڈائمینشن کھل گئی. میں پھر گیا اس بندے کو, جس طرح ہم نے ڈھونڈا میاں والی کی نوائی میں اس کو دیکھا, جس طرح اس سے معافی مانگی, واپس آیا, پھر ان کے ساتھ جڑا. پھر انہوں نے مجھے شناخت کرائی کہ یہ جو مزارات ہیں, یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ شہید کبھی مرتے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا رزق جاری ہے. تو جو ایک عام حالت کے لیے یا عام اللہ کے لیے لڑتے ہوئے اپنی جان دے, اس کا درجہ کیا ہوگا. اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہر قدم ہر سیکنڈ اپنے نفس کو مارے, تو اس کی موت جو ہے نا کتنی بڑی شہادت ہوگی. تو وہ بھی زندہ ہے, ہماری مائیں بھی زندہ ہوتی ہیں, کیونکہ وہ بھی جو ہمارے کام ہوتے ہیں. میں اکثر لوگ کہتا ہوں کہ مائیں مرتی نہیں ہے, جو ماں کے رول میں وہ کبھی نہیں مرے گی, وہ شہید ہے, وہ آپ کے سر پہ مسلط رہے گی, اس کی دعائیں بھی پہنچتی رہیں گی. پھر اس کے بعد وہ سفر علی بھائی میرے لیے ایک نیا چینل کھولا. اتنی دنیا میں یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں چکنا چوند میٹیریلزم میں, وہ ایک 4 ڈائمینشن جب کھلی تو پھر ایک دفعہ کھلی, پھر 2 کھلی, پھر 3 کھلی, پھر 9 استاد آئے, بڑے استاد آئے, اپنا بہت ہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے اجاز صاحب, میں کوشش کروں گا اس گفتگو میں اجاز خان صاحب کو ہم کم ڈسکس کریں, اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی زندگی میں جن جن لوگوں نے ویلیو ایڈ کی ہے, آپ کے استادوں نے, میں چاہوں گا کہ آپ ان کا تذکرہ ضرور کریں اس پروگرام میں. کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ اپنے استادوں کا تذکرہ کرتے ہیں, جب وہ آپ کا انٹرویو سنتے ہیں, ان کو اس بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے. تو میں آغاز سے کروں گا, پہلے میں آپ کو آپ کے اسکول لائف میں لے کے جاتا ہوں. اس سے مجھے بتائیے کہ آپ کو کون سے ایسے استاد ملے جس سے آپ موٹیویٹ ہوئے, جنہوں نے آپ کو انسپائر کیا. پھر میں آپ کے یونیورسٹی کالج لیول اور پھر آگے جو روحانی دنیا ہے ان کے استادوں کا آپ کا تذکرہ کروں گا. دیکھیں علی بھائی, جب آپ پرائمری اسکول میں ہوتے ہیں نا تو آپ کے استاد اور ہوتے ہیں, اساتذہ اور ہوتے ہیں. جب آپ مڈل میں آتے ہیں تو تھوڑے سے پالش ہوتے ہیں. پھر جب آپ کالج میں جاتے ہیں تو لیکچرر آپ کو اور ملتے ہیں. پھر جب یونیورسٹی میں آتے ہیں تو پروفیسر کا لیول بھی بدل جاتا ہے. وہ جو میرے استاد چلتے آ رہے ہیں, وہ تو جو پرائمری کے تھے یا مڈل کے تھے, وہ تو پشاور میں, کیونکہ ابو جی بابو استاد تھے ایک ہمارے, وہ مجھے بچپن میں انہوں نے بڑی, وہ ہمارے پرنسپل تھے اور ہمیں پڑھاتے تھے پرائمری اسکول میں. مگر مجھے ان سے بڑا ڈر لگتا تھا, کیونکہ ہماری ابو کی جب پوسٹنگ ہوتی تھی نا تو وہ کبھی ہماری ایک جگہ تو اسکولوں میں کہیں ایسے, ابھی تو جگہ جگہ یہ انگلش میڈیم اسکول کھل گئے, ان زمانے میں پی ڈبلیو ڈی میں ہوتے تھے والد صاحب, تو ان زمانے میں نہیں انگلش میڈیم, تو جس جگہ پہ ان کی پوسٹنگ ہوتی, جو اسکول ہوتا تھا, اس میں آپ کو کہتا چلو جی جاؤ. تو وہ ایک ایسے استاد تھے کہ جنہوں نے مجھے بٹھایا. پھر اس کے بعد ایک نظام صاحب تھے جنہوں نے اردو سے میری پہچان کرائی. وہ اس طرح ہوا کہ کوئی ایجوکیشن ہوتا تھا تو ہم جب بیٹھے ہوتے تھے, میں پشتوں میں اپنا اردو میں کوئی بات کرتا تھا, تو جو پیچھے لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی ہماری بہنیں, وہ زور زور سے ہنسی تھی میرے ایکسنٹ پہ. تو میں نے بڑا روتا تھا. ایک دن نظام صاحب نے مجھے بٹھایا, اس نے کیا مسئلہ. میں نے کہا جو میری اردو, ہم افریدی ہیں, ہماری وہ ایکسنٹ تو ابھی بھی ایسا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا اردو کا مسئلہ, تو یہ کون سا مسئلہ. میں نے کہا نہیں جی سارے ہنستے ہیں. انہوں نے کہا بیٹھ, کوئی کتاب پڑھتا ہے. اس وقت وہ انسپیکٹر جمشید, پھر عمران سیریز آپ کی کتاب. تو وہ جب میں کتاب پڑھتا تھا تو وہ انہوں نے کہا کہ کتاب اب تم نے خاموشی سے نہیں پڑھنی, یہ تم نے زور سے پڑھنی ہے. اور یہ اس طرح سنیے کہ تمہیں جب اپنا جیسے تمہارا ایکسنٹ تمہیں اچھا لگے نا, تم نے وہ لفظ کرنے. انہوں نے پھر میری اردو سے پہچان کرائی. پھر فیصل مقبول صاحب ہیں, انہوں نے میری شاعری سے ملاقات کروائی. اس طرح پھر ہم چلتے رہے. بابا فیض صاحب ہیں, پھر ہمارے انہوں نے اپنا کبیر بھائی نے ذکر قلب کے بارے میں بتایا.
پھر بابا بختیار صاحب تھے، انہوں نے مراقبہ موت کے بارے میں بتایا، انہوں نے فناب الشیخ بتایا، فناب الرسول بتایا، پھر انہوں نے 40 بلکہ دنوں کے اپنے پاس رکھا. انہوں نے ہمیں کہا کہ جب تک تم لوگوں کی جوتیاں سیدھی نہیں کرو گے تمہارے اندر اپنی جوتیاں سیدھی نہیں ہوں گی. اور وہ یقین کریں کہ انہوں نے ہمارے اندر ہمیں اتنا، اس وقت میں ٹیکس میں انسپیکٹر تھا، تو ساری بات ہے جس نام کے ساتھ ٹر لگ جائے یہاں پہ اس معاشرے میں، چاہے وہ کلیکٹر ہو، چاہے وہ کمشنر ہو، چاہے وہ انسپیکٹر ہو، تو ان کی نا تھوڑی سی انا خراب ہوتی ہے. عاجزی جو ہے نا وہ ہمارے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے. اس راستے کی سب سے جو بیسک چیز ہے، جو دیکھیں استاد کیا کرتے ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں، اگر میرا باپ مجھے 20 سال سے نہیں ملا یا 25 سال سے نہیں ملا اور میں نے اس کی کوئی تصویر بھی نہیں رکھی، اور وہ مجھے پتا چلا کہ شام کو ایئرپورٹ سے آ رہا، تو میں ہر بزرگ کو، اس فلائٹ میں ہزاروں بزرگ ہوں گے، تو میں ان سے پوچھ نہیں سکتا کہ آپ میرے والد ہیں کہ نہیں. تو میں کسی ایسے شخص کو لے کے جاؤں گا جس کی پہچان میرے والد سے بھی ہو اور مجھ سے بھی ہو، اور اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں پکڑا دے کہ یہ آپ کے والد صاحب ہیں. تو استاد یہ کام کرتے ہیں. میرے استادوں نے میرا ہاتھ میرے اللہ کے ہاتھ میں پکڑا دے کہ اصل اللہ والا جو اللہ ہے وہ یہ ہے، جو خود اس کے بارے میں خود اس کو پیمپر نہ کرو، اس کے وظائف اتنے زیادہ نہ کرو، مگر یہ جو لوگ اس نے پینٹنگ بنائے ان کی کرو گے تو ایکنالج کرے گا. اس کو تو کرنے والے کروڑوں اربوں فرشتے ہیں، ایک دفعہ ہم ٹکر نہیں بھی ماریں گے تو وہ برداشت کر لے گا، مگر یہ جو 7 انسان ہیں ان کو ویلیو کرنی ہے اپنے اوپر سے. پھر اس کے بعد استاد یایا آئے، پھر پروفیسر فیق اختر صاحب آئے، انہوں نے بڑی مہربانی. پروفیسر صاحب سے آپ نے خاص طور پہ، کیونکہ وہ بڑی بات کرتے ہیں کہ خدا کو فرسٹ پرائرٹی بنا لیں، تو پروفیسر صاحب سے خاص طور پہ آپ نے کیا سیکھا؟ ان کی کتابیں پڑھی، جب لیکچر سنے آپ نے، کیا 2-4 مین نقطے ہیں جو آپ کی زندگی میں انہوں نے ویلیو ایڈ کی ہے؟ دیکھیں جی، پروفیسر صاحب نے میرا بڑی چیزیں سیکھی. ہمارے استاد تو ہمارے بہت ہیں، مگر یہ سیکنڈ لاسٹ آپ کہہ لیں یا کوئی لیں، وہ استاد بھی ہیں میرے بڑے. پروفیسر صاحب سے میں نے سوال کرنے کی جرت سیکھی. پروفیسر صاحب نے کہا کہ جب تک تم سوال نہیں کرو گے نا تمہیں علم نہیں ملے گا. تعظیم ضروری ہے، مگر تعظیم سے زیادہ محبت ضروری ہے. میری تعظیم میرے اللہ تعالیٰ کی درمیان حائل نہ ہو جائے. جو سوال ہے میرے بارے میں، اللہ کے بارے میں، کائنات کے بارے میں سوال کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے. دوسرا پروفیسر صاحب نے کیا کیا، پروفیسر صاحب نے میرے اندر ایک سوچ ڈیولپ کی کہ میں کچھ ہوں. میری ایگزسٹنس مجھے بتائی کہ تم اتنے بیکار نہیں ہو جتنا تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو. ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے اندر بہت زیادہ ماسک لگا کے پھرتے ہیں. ہم کہیں پہ اب اچھے بھائی ہونے کا ماسک کرتے ہیں، کہیں پہ بزنس مین کا ماسک لگا لیتے ہیں، مگر اندر سے ہم بڑے کھوکھلے ہوتے ہیں. اندر سے ہمارے کمپلیکس ہم سے تکبر کرواتا ہے کہ اور بڑھ کے کیونکہ قومیت پہ بات کیوں کی، پاکستانیت پہ بات کیوں کی فلاں. تو ایسا ہم نے کہا کہ بھائی بات سنو، جب تک تمہارے اندر یہ کنڈے لگے ہوں گے نا تمہاری اپنی تشخیص نہیں ہوگی. پہلے اپنے اندر کی یہ تمام جو ہے نا چیزوں کو باہر نکالو، پھر اپنے آپ کو بلڈ کرو. ویسا ہم نے مجھے بتایا کہ یس آئی کین ڈو سم تھنگ فار سوسائٹی. ویسا صاحب نے مجھے بتایا کہ ای ایس پی سسٹم کیا ہوتا ہے، ایکسٹرا سینسیوری پرسیپشن، کہ کیسے آپ کو دوسروں کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے. دیکھیں ڈاکٹر میں اور ہیلر میں ایک فرق ہوتا ہے علی بھائی. ڈاکٹر دوائی لکھ دے گا، آپ ٹھیک ہونا ہو اس نے اپنی فیس لینی ہے، اس کا کام یہی ہے، اللہ نے فیس دینی ہے. پیر صاحب دعا فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ کی یار تیرا بندہ. ہیلر کیا کرتا ہے، ہیلر آپ کے درد کو ایگزیکٹلی اتنا محسوس کرتا ہے جتنا آپ کو ہے. یہ بائی برتھ ہوتا ہے ہیلر. ہیلر کسی ٹریننگ سے نہیں آ سکتا، کسی کو سمجھائی نہیں جا سکتی. آپ یقین کریں میں ابھی بھی آیا ہوں، آپ کو اندازہ بھی ہے میرے بالکل بھائیوں جیسے کہ میں صبح کا ناشتہ بھی شام کو 6 بجے کرتا ہوں. میں آتا ہوں، اس مٹی کا مجھ پہ بڑا قرض ہے، یہ میری استادوں کی مٹی ہے، یہ میرے تو انہوں نے پھر بتایا. اچھا پروفیسر صاحب نے پھر فرمایا کہ آپ خلق میں آ جاؤ. میں نے کہا جی میں، اس نے کہا نہیں، جو تمہارے پاس ہے وہ تمہارا نہیں ہے، ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں ہوتا. آپ اتنے خوبصورت، آپ اتنے ہینڈسم ہیں، آپ کو اپنا آپ تو نظر نہیں آتا تو دوسروں کو اچھی فیلنگز دیتے ہیں. آپ کے پاس اچھا علم ہے تو دوسروں کے لیے، آپ کے پاس اچھی آواز ہے تو دوسروں کو فیسینیٹ کرتے ہیں. اپنے گانے خود تو نہیں سن سکتے. آپ کو اچھا راگ بجانا آتا ہے تو دوسروں کے لیے، آپ کو اچھی قرت کر سکتے ہیں تو دوسروں کے لیے. تو سب کچھ دوسروں کے لیے ہوتا ہے. اگر آپ اس کو اپنے تک رکھ لیں گے تو وہ چیزیں گھٹنا شروع ہو جائیں گی اور اس میں سڑان پیدا شروع ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں یہ علم آیا ہے، پھر اس کے بعد جتنے بھی لطائف کے علم ہیں، یہ جتنے بھی آپ اورے کے بارے میں کہہ لیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود گاہے بگاہے ایک ایک قدم پہ یہ مجھے انہوں نے بتایا. میں بڑا خود سوچتا تھا کہ اگر ہمارے اندر انرجی چینل ہے تو اورا کیا ہے. پھر اورا کے بارے میں نے بڑی ریسرچ کی. دیکھیے جی، منزل ایک ہے، راستے الگ الگ ہے.
ہم نے اس تک پہنچنا ہے, ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے. پھر مجھے جب پتا چلا کہ جی میں آپ کو عرض کر رہا تھا نا کہ 22 سال کا سفر ہے, کہ اورا آپ کا امیون سسٹم ہے, اورے کے بغیر اگر آپ اورے کو ریپیئر نہیں کریں گے تو نہ اللہ سے تعلق بن پائے گا اور نہ انسان. ٹھیک ہے اعجاز صاحب, امیون سسٹم کی تو یہ پچھلے 2 سالوں سے ہم کورونا کی میں بڑی بات سن رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ میں آپ چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ جو کتابیں ہیں, کچھ کتابوں کا ذکر کریں جس نے آپ کو اس مقام پر لے کے آئے, اور کچھ موویز کا بھی ذکر کر دیں جو آپ کی کوئی فیوریٹ موویز ہیں. دیکھیں کتاب کا اور روح کا بہت زبردست تعلق بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے لفظ کو بڑی عزت دے دی ہے. انہوں نے اپنا جو میسج ہے وہ لفظ کتاب کے ذریعے آپ کو بھیجا, اپنا ٹیکسٹ میسج, اپنی جو فیلنگز ہیں. جیسے میں اس دن ایک آیت پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑا پیار میرے اللہ پہ آیا, ہمیشہ آتا ہے مگر اس دن بڑا پیار ہے. سورہ یونس کی میں اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہیں ضرورت پڑتی ہے تو کھڑے لیٹے بیٹھے مانگتے رہتے ہو, جب میں تیری وہ ضرورت پوری کر لیتا ہوں تو تم سمجھتے ہو کہ تم مجھے جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اپنا خالق اپنے مخلوق سے, یہ بات یقین کریں آپ, قرآن کی ترجمہ میں بڑی چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ کرتا ہے, اس میں گلا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی. شکر کیا کرو, شکر کیا کرو. کتابیں جو ہے نا وہ آپ کے اندر, آپ جب کوئی مووی دیکھتے ہیں یا کوئی لیکچر سنتے ہیں, جیسے اب یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو کوئی نہ کوئی بہن کوئی بھائی کچھ نہ موبائل کے سیٹ بھی دیکھ رہا ہوگا, ہماری بات بھی سن رہا ہوگا, دیکھ بھی رہا ہوگا, پیچھے سے گاڑیوں کی آوازیں بھی آ رہی ہوں گی, بچہ بھی رو رہا ہوگا, ماں بھی بلا رہی ہے. مگر اگر کتاب زندہ ہے, اچھا کتابیں بھی یا زندہ ہوتی ہیں یا پھر نہیں ہوتی, لکھنے والے کی نیت ڈال دیتا وہ. اگر کتاب زندہ ہے تو آپ کو آغوش میں لے لے گی, اگر کتاب زندہ ہے تو آپ کے. میری زندگی میں جو پہلی کتاب تھی جس نے, باقی بڑی ہیں, جو پہلی کتاب جس نے مجھے رزق حلال کے بارے میں بتایا, جس کے لیے میں نے اپنی جاب ٹیکس میں انسپیکٹر تھا, چھوٹی عمر میں جنرل سیکرٹری تھا امپلائیز یونین کا, اور جس نے مجھے کہا کہ نہیں یہ نوکری میرا گزارا نہیں ہوگا اگر اس کے, تو وہ راجا گیت تھی. راجا میں نے 24 دفعہ پڑھی ہے, ہر دفعہ الگ مفہوم. آپا کا مجھ پہ ویسے ایک بار ان زمانے میں ہم چلے بھی جاتے تھے ماڈل ٹاؤن میں, پہلی ملاقات میری آپا سے ہوئی. یہ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں یہ ان کی مجھ پہ بڑی خصوصی کرم نوازی رہی ہے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جو کمزور شاگرد ہوتے ہیں استاد ان پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں, تو میں کمزور شاگرد تھا, ان کو پتا تھا کہ اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. تو آپا مجھے پہلے دن ہی کہتی ہیں, جیسے میں ادھر گزرا تو مجھے کہتے ہیں چل چل ناشتہ بنا, وہ قیمہ بنا ہوا کچن میں سارے کھا رہے تم بھی کھاؤ. یہ پہلی ملاقات تھی, نہ سلام نہ دعا, ایک ماں جاگ گئی ان کی. پھر ہم خان صاحب جب بیٹھے ہوتے تھے تو ہم قریب سے آتے ڈرتے تھے, پھر وہ بھیجتی تھی. پھر اس کے بعد ہمیں کتاب تو ہم نے بعد میں پڑھی راجا گیت کے بعد, پھر اس کے بعد پروفیسر رفیق اختر صاحب کی کتاب ہے, بہت ہے ان کی, سب اچھی ہیں, مگر جو پیش خدمت رسول ہے, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت پہچان ہم کر ہی نہیں سکتے. دو چیزوں کا تو آپ کبھی اندازہ کر ہی نہیں سکتے, ایک شیطان کے مکر کا اور ایک جو ہے نا میرے آخر وہ کام کا, ٹھیک ہے. مگر جو کتاب لکھ دی ہے پروفیسر رفیق اختر صاحب نے, مجھے بڑا فخر ہے, پیش خدمت رسول. یقین کریں ایز اے اسٹوڈنٹ مجھے جب بھی وہ کتاب پڑھتا ہوں مجھے پھر فخر ہوتا ہے کہ میں اس دور میں پیدا ہوا ہوں اس میں پروفیسر رفیق اختر صاحب ہے. طارق قادری صاحب ایز اے مفکر بڑے اچھے سمجھاتے ہیں چیزوں کے بارے میں. انہوں نے ایک بات سمجھائی اور وہ بات ابھی تک جو ہے نا وہ میرے اندر بڑا احاطہ کیا ہوا. انہوں نے فرمایا, ایک دم ہم بیٹھے ہوئے تھے تو کہتے ہیں تم آیت پڑھتے ہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, کیا سمجھ آتا ہے؟ تو اس وقت چھوٹے تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے توحید کو تھوڑا سا بیٹھ کر کے رسالت کو ترجیح دے دی ہے. میں نے کہا حضور وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے قل هو اللہ احد, کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ اللہ ایک ہے, آپ بتا دیجئے. کہ دیکھیں یہ بات کوئی عام فہم والا بندہ نہیں بتا سکتا. آپ کی زندگی دیکھیں, آپ اتاروں میں بیٹھیں گے نا تو کہیں نہ کہیں آپ میں سے خوشبو آئے گی ضرور. تو یہ جو تھوڑی بہت خوشبو ہے, جو رنگ ہے, جو مہربانی ہے, جو کرم ہے اس پاک ذات کا, پھر یہ جو آپ سمجھتے ہیں جو مزار جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ان کو ہاں سجدہ نہ کریں, ان سے مانگیں مت, مگر یہ ان کے اندر ایک میگنیٹک فیلڈ ہے. آپ جب جاتے ہیں نا تو آپ کے جتنے چینل ہیں نا انرجی کے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. موویز ہی دیکھیں, میری تو ہمیشہ فیوریٹ مووی جو ہے نا وہ آپ ٹرمینل لے لیں. ٹرمینل میری ٹام ہینکس کی, کاسٹ اوے ہے, اس کے بعد آپ گلیڈیٹر لے لیں رسل کرو کی. پتہ نہیں اس مووی کے اندر ایک عجیب سی اٹریکشن ہے مجھے وہ. پھر گون گرل ہے, بڑی بہت مووی ہے, بلکہ ابھی پاکستانی ایک مووی تھی مالک, جی وہ مجھے بڑی پسند آئی ہے. تو موویز تو آپ کو پتہ ہے وہ آپ کو ایک نئے لیول میں لے جاتی ہے.
تو وہ بھی میری فیوریٹ موویز ہے. اچھا، اب بہت سارے لوگ روحانیت کا علم سیکھنا چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے، لیکن ان کو کوئی راستہ نہیں سمجھ آتا کہ وہ کیسے سیکھیں، کس کے پاس جائیں، اس کے چینلز کیا ہیں. کچھ بابوں کے پاس جاتے ہیں، وہ ان کو تسبیحات کا ایک ورد بتا دیتے ہیں، اور کچھ پیروں کے پاس جاتے ہیں، وہ کوئی ریاضتیں بتا دیتے ہیں. آپ بتائیے کہ ایک جو عام شخص ہے جس کو روحانیت سے دلچسپی ہو گئی ہے، وہ خدا کے علم کو جاننا چاہتا ہے، وہ خدا سے اپنے آپ کو مزید قریب کرنا چاہتا ہے، وہ یہ سوچنا چاہتا ہے کہ خدا نے کائنات کیوں بنائی، میرا کیا مقصد ہے زندگی کا، یہ ساری باتیں وہ سیکھنا چاہتا ہے، وہ پہلا سٹیپ کیا لے؟ دیکھیں، روحانیت ایک ایسی چیز ہے علی بھائی کہ جو سیکھی نہیں جا سکتی، اختیار کی جا سکتی. روحانیت کے اندر آپ گھسیں گے تو آپ سیکھیں گے، یہ واحد راستہ ہے. میں اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ویورشپ کو، جب میرے ساتھ گزری ہے، میں یقین کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، میں ابھی بڑا گنہگار ہوں، اور ہر بندے کا ایک پاسٹ ہوتا ہے. تو وہ آپ جب روحانیت کے راستے پہ چلتے ہیں نا سیکھنے کے لیے، تو آپ کو ہمیشہ مرحوم منت ہوتے ہیں. آپ نے سیکھنا نہیں ہے، یہ راستہ اختیار کرنا، یہ واحد راستہ ہے جس کے اس کے راستے پہ قدم رکھتے ہی آپ کو منزل کی آگاہی ہو جاتی ہے. جو طریقت ہے وہ شریعت کی نیت ہے. اصل شریعت جو ہے، جو اصل اللہ ہے، وہ کیا سکھاتا ہے آپ کو؟ کہ آپ مجھے برداشت کرو، کیونکہ میں نے آپ کو بنایا، میں آپ کا اللہ ہوں. سوری، یہ کاٹ دینا بیٹا، غلط ہو گیا. ٹھیک. جو اصل والا اللہ ہے وہ کیا بتاتا ہے؟ کہ تم مجھ سے محبت کرو، ڈرو مت. کیونکہ خوف ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو آپ کی تمام کیفیات پہ قابو کر لیتی ہے. ہم ادھر بیٹھے ہوئے بڑے آرام سے بات کر رہے ہیں، مگر ابھی پتہ چلا کہ جی یہاں پہ کوئی حملہ ہونے والا ہی ہے، تو ہماری بھوک، ہماری پیاس، ہماری ہر چیز، ہماری انٹلیکٹ، ہماری روحانیت شاید وہ تھوڑی دیر کے لیے منجمد ہو جائے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے محبت کرو، پھر تمہیں خود ہی احساس ہو جائے گا اس ڈر کا جو میری ناراضگی کے لیے ضروری ہے تمہارے لیے. پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم خود تو ہر چیز کو کرنا چاہتے ہیں، مگر لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات نہیں کرتے. روحانیت کے لیے سب سے جو ضروری چیز ہے وہ برداشت ہے. آپ نے دوسروں کی خامیوں کو پہلے برداشت کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو اتنا ملائم کر دینا ہے کہ آپ کی کونیاں کبھی کسی کو نہ چبھیں. آپ اس سفر پہ چلیں گے، راستے میرا اللہ تعالیٰ خود بناتا جائے گا، مگر اس کو اختیار کرنا ہے. یہ کوئی سلیبس نہیں ہے کہ آپ نے پہلا چیپٹر لے کے ایگزام پاس کر لیا، نہیں، آپ نے پورا ڈھالنا ہے. جیسے اجازت صاحب ایک اور یہاں پہ نقطہ کلیئر کر دیں. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لیڈرز جو ہیں وہ بورن ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ لیڈرز جو ہیں وہ سیکھ کے بن جاتے ہیں. تو کیا روحانیت اگر کسی نے سیکھنی ہے تو کیا یہ چوزن پیپل ہوتے ہیں خدا کی طرف سے، یا ہر کوئی اس علم سے مستفید ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، جینیٹیکلی ان پٹ کو تو آپ نہیں نکال سکتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نمبرز کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں. اور میرے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ پیسے میرے سامنے پڑے ہونا تو مجھے وہ پیسے نہیں لگتے، مگر اس کا فگر لکھا ہونا تو مجھے بڑا سکون ہوتا ہے. اس کا مطلب فگر میں آپ کی جینیٹیکلی کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں ہر انسان کے اندر. اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانی ہے علی بھائی، اگر وہ سب کو روحانیت کرتا تو فائنانس کس نے کرنا تھا؟ اس کے بعد ایٹم تھیوری کس نے کرنی تھی؟ اس کے بعد کوانٹم تھیوری کس نے بنانی تھی؟ اس نے سائنٹیفک، یہ سب سر یہ سب روحانیت کا حصہ ہے نا. آپ جو بھی نسل انسانیت کے فروغ کے لیے کریں گے نا، وہ روحانیت ہے. اچھا 1 2 3 سٹیپ بتا دیں ڈائریکٹلی. 1 2 3 سٹیپ کیا لیں جو سیکھنا چاہتے ہیں؟ سیکھنا چاہنے کے لیے آپ اپنے آپ کو کنفیوز کرنا بند کر دیں. اتنا مواد پڑا ہوا ہے وہاں پہ، کوئی آپ کو کچھ بتا رہا ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہے. دیکھیں آپ کے وظائف، آپ کی کوئی بھی چیزیں آپ کو کیا کریں گی؟ ایک سیلفش انسان کی طرح آپ اپنے لیے مانگتے رہیں گے نا. اللہ تعالیٰ تو آپ کو دینے پہ خوش ہے، مگر وہ دیتا لوگوں کے ذریعے. آپ کس لوگوں کو کمفرٹ کرنا شروع کر دیں. نمبر 1 کمفرٹ کرنا، آپ لوگوں کو کمفرٹ کرنا شروع کر دیں. دوسرے لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں. تیسرا، آپ لوگوں کو چبنا بند کر دیں. آپ روحانیت کے راستے پہ آ جائیں. اچھا، یہ تو آپ نے بڑا اخلاقی سارا خطبہ دیا ہے. اس میں روحانیت میں تو لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ ہم ہوا میں اڑنے لگ جائیں گے، یا کوئی تھرڈ آئی کھل جائے گی، ہمیں کوئی غیب کا علم آنا شروع ہو جائے گا، ہمیں کوئی نام بتائے گا تو ہمیں اس کی پرسنالٹی کے بارے میں پتہ چل جائے گا. اچھا اعجاز صاحب، یہ تو آپ نے بس ہی بڑا آسان بتا دیا، یہ ساری آپ نے اخلاقی باتیں بتائی ہیں. جبکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روحانیت سے ہمیں کسی کا چہرہ پڑھ لیں گے، کوئی نام بتائے گا تو ہم اس کے نام کے بارے میں بتا دیں گے، یا کوئی غیب کا علم آ جائے گا، یا کوئی ہمیں ایسی چیز پتہ چل جائے گی اگر ہم لوگوں کے سامنے جب محفل میں بیان کریں گے تو لوگ ان
टीवी हम सब का है।